तक के लिए हुर लश्कर कुफ्फार में है, नया मूसा उनके दरबार में है। सुबह तक कुफ्फार में है, नया मूसा नए फिरौन के दरबार में है। देखिए, सूरज के आगे कोई साया नहीं रहता। सूरज जो है वो साये को खत्म कर देता है। जसारत की है, मैं शेर पेश कर रहा हूं, और अगर कुछ कमी रहेगी तो 25 सुबह तक के लिए हुर लश्करे कुफ्फार में है। जनाब आले रजा साहब और जनाब अकबर एजाज साहब तशरीफ ले, मैं इस्तकबाल करता हूँ। आगे जाइए। सुबह तक के लिए हुर लश्करे कुफ्फार में है, नया मूसा नए फिरौन के दरबार में है। हाँ, ये अब्बास का रोजा है यहाँ पर। हाँ, ये अब्बास का रोजा है यहाँ पर। सूरज बादब बैठा हुआ साये दीवार में है। दुश्मन काबे गम को ये बता दो नैयर, दुश्मन काबे गम को ये बता भी अबाबिल की मिनकार में है। काबे संगरेजा भी अबाबिल की मिनकार में है। सुबह तक के लिए हुर लश्करे कुफ्फार में है, नया मूसा नए फिरौन के दरबार में है। हाँ, है यहाँ पर सूरज बादब बैठा हुआ साये दीवार में है, बादब बैठा हुआ साये दीवार में है। भोजपुरी के हवाले से जिसने अदब का मुतालिया किया, मजहब का मुतालिया किया, और ख़ास तरीक़े से जितने पुराण मिलेंगे, जितने आपको वेद मिलेंगे, जितने अविष्टा मिलेंगे, जितने जंद मिलेंगे, जितने पाजंद मिलेंगे, जितने अवतार मिलेंगे, जितनी आसमानी पुस्तकें मिलेंगी, सब में किसी न किसी आने वाले का तसव्वुर है। मेरे पास वक्त नहीं है, चाहे वो वैलिन वाल के पीछे का एक कोई अंग्रेज़ी अदब का अदब हो, उसके पीछे से एक आएगा, चाहे दीवार गिरिया का कोई एक कॉन्सेप्ट हो, चाहे कोह निदा का एक कॉन्सेप्ट हो, चाहे जजीरे बरमूदा का पूरी ट्रायंगल का पूरा एक सिलसिला हो, एक नए आने वाले का तसव्वुर है। और ये आज से नहीं, मोहम्मद से ये सिलसिला था। जब पार्वती से मैं मस्जिद में ये बात कह रहा हूँ, शिव जी कहा करते थे कि एक मामत आएगा, एक महामत आएगा। वो सिलसिला आज भी है। वो सिर्फ एक महामत नहीं आया था, एक महामत और आएगा। जब जब दुनिया जुल्म सितम से भर जाएगी, एक महामत और आएगा। तो वो नज़र और नज़रिया रखने वाला शख्स कि जिसे संस्कृत में बात करने वाला शख्स, यानी माननीय राज्यपाल राम नाईक जी, जिन्होंने संस्कृत में सबसे पहले अपना हलफनामा लिया था, लेकिन अब अल्लाह का करम है उर्दू में उन्होंने हलफ तैयार किया, और उनकी कई किताबों के उर्दू तर्जुमा मैं कर चुका हूँ। इंशाअल्लाह जल्द ही उसका उद्घाटन और जो रिलीज़ आप करेंगे आपके हाथों से होगा। लेकिन उनको मैंने कहते हुए सुना कि फ़ज़ल इमाम साहब जब बोलते हैं तो हमें लगता है कि कोई गीता और वेद का ज्ञानी बोल रहा है। ऐसी शख्सियत हमारे पास है कि जिसके ऊपर हम नाज कर सकते हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि शायरी को भी तशरीह चाहिए होती है, बग़ैर तनक़ीद के कोई तख्लीक़ मुकम्मल नहीं होती है जब तक कि सही नक़ाद न मिल जाए। गालिब को अगर हाली ना हुए मिले होते तो फिर वो मग़लूब हो जाते, गालिब ना होते। अल्ताफ़ हुसैन हाली मिल गए तो गालिब गालिब हो गए। इसी तरीक़े से अनीस शनासी में भी एक बड़ा कारनामा है प्रोफेसर फ़ज़ल इमाम साहब का। मुझे इस बात का फ़ख्र हासिल है कि सिर्फ़ लफ्ज़ों के तौर पे नहीं बल्कि तहरीरी तौर पे भी बिल्कुल ताज़ा किताब मेरी अभी एक आई है जिसकी रुनुमाई भी नहीं हुई है। उसमें पूरा एक चैप्टर मैंने फ़ज़ल इमाम साहब पे काम किया, रसाई तनक़ीदों के हवाले से, वो मैं अभी इनकी खिदमत में पेश करके यहाँ पे आया हूँ। तो मुझे इस बात का फ़ख्र हासिल है कि हमारे दयार से अदब के ये चाँद और सूरज आसमान पे जगमगा रहे हैं। और क्यों न हो, हमेशा बस्तियाँ वही कामयाब होती हैं जिनमें किसी न किसी मछली का तसव्वुर होता है। अवध में अगर मछली का तसव्वुर न होता, इसके पीछे बड़ी तहजीब है। हमारी मस्जिदों पे भी मछलियाँ, हमारे इमाम बाड़ों पे भी मछलियाँ। ये नवाबी ने अवध ने यही नहीं किया था। अब कहिए तो ऑन द रिकॉर्ड एक जुमला सर कहूँ जिसे मैंने इराक़ में जाके कहा, नजफ़ अशरफ में मैंने ये कहा, क़ुम की सरज़मीन पे ये कहा कि हम सलाम करते हैं अपने मुज्तहिदीन को, जहाँ हमारे अक़ायद की किताबें लिखी गईं, इस्लामी अदब हमारे सामने आया।
لیکن ہمارے ان بزرگوں کا بھی تھوڑا سا اگر آپ لوگ خیال کریں تو ان کی قربانی کم نہیں ہے کہ جہاں 10 شیعوں میں 1000 عزادار نظر آتے ہیں۔ وہ کون سی تہذیبی فکر تھی کہ جس نے غیروں کو اپنا بنانے کا شعور عطا کیا۔ اگر اس لیگ پہ پوری دنیا چلے تو میرے خیال سے پوری دنیا کو ماتمی ہونے میں تاخیر نہیں آیا، اور صرف ہمارے بزرگوں سے، یہیں چھوٹی چھوٹی بستیوں سے جو لوگ امریکہ میں، آسٹریلیا میں، لندن میں موجود ہیں، چشمدید گواہی میں دے رہا ہوں، انہوں نے ایسے ایسے کام کیے ہیں کہ آج انگریز بیٹھ کے مجلس سنتے ہیں۔ آج ہماری عزاداری عزاخانے کی دیواروں سے نکل کے یورپ اور امریکہ میں کام کر رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شعور جو ہمارے بزرگوں کا تھا کہ غیروں کو اپنا کیسے بنایا جائے، امام باڑے تک کیسے لایا جائے، ایسا لگے کہ جس وقت آپ مندر میں، جس وقت آپ تعزیے کے سامنے جائیں تو ہر بھارتی آرتی اتارنے لگے۔ یہ ایک فکر تھی، یہ ایک مشن تھا جس کے تحت ہمارا کام ہوا تھا، اور یہ آج سے نہیں، واقعہ کربلا کے فوراً بعد سے ہندوستان نے وہ رخ اختیار کر لیا تھا۔ راجہ داہر کا قتل اسی رخ پہ ہوا تھا، اور اس میں ہندوؤں کی بھی شہادتیں ہیں جو عشق حسین میں شہید ہوئے ہیں، ان پہ بھی کام ہونا چاہیے۔ راجہ داہر نے جو قربانی دی تھی وہ سادات زیدیہ کو صرف اور صرف سنرکشن دینے کے جرم میں اس کا قتل ہوا تھا۔ محمد بن قاسم نے قتل کیا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے ایسے کردار بھی لے کے آئیں، اس لیے کہ ہمیں اگر کہیں شرکت یہ مل سکتی ہے، اگر کہیں محبت مل سکتی ہے تو اس رشتے کے ساتھ مل سکتی ہے، ورنہ دنیا میں بہت سارے مسلمان تیزی سے طالبانی ہو رہے ہیں، ہمیں ان کا بھی حل ڈھونڈنا پڑے گا۔ میں اس سے زیادہ کہنے کی جسارت نہیں کرتا۔ گزارش کروں گا پروفیسر فضل امام صاحب سے، ہر دور میں یہ دین مبی کے لیے سپر، جاگیں تو محترم ہیں جو سوئیں تو معتبر، عباس میں یہی زینب میں جلوہ گر، جاری ہے اب بھی حیدر کرار کا سفر، جب تک رہے گی نہج بلاغہ نگاہ میں، انسانیت رہے گی علی کی پناہ میں۔ نعرہ حیدری۔ السلام علیکم۔ حضرات، اس محفل کی ایک طویل تاریخ رہی ہے، 113 سال پورے ہو چکے ہیں، اور اس مجلس کے بانیوں میں 3 بزرگ ہستیاں اسی آبادی کی تھیں۔ ایک حکیم مولوی سید اظہار حسین صاحب قبلہ، دوسرے حکیم مولوی سید اجاز حسین صاحب قبلہ، تیسرے الحاج سید ابو الحسن صاحب قبلہ۔ ان لوگوں نے پتہ نہیں کس خلوص نیت سے اس محفل کی بنیاد ڈالی تھی کہ آج تک یہ محفل اسی طرح سے برآمد ہو رہی ہے، اور اس میں ترقیاں ہو رہی ہیں مستقل طور پر۔ ظاہر کہ ان بزرگوں کے خلوص عمل کا نتیجہ تھا کہ یہ محفل آج بھی قائم و دائم ہے، کیونکہ قائم کی محفل ہے، اس لیے قائم ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بات سورہ رحم اور 3 بات توحید پڑھ دو، ان کے روح کو اثار کر دو۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وسيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وسيدنا ونبينا وشفيعنا وأبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين واتقوا التعصين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يوم ندعو كل أناس بإمامها، یوم ندعو كل أناس بإمامها، یہ سورہ بنی اسرائیل کی 73ویں آیت ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے خالق کائنات کے کہ یوم ندعو كل أناس بإمامها، اور روز حشر، روز یوم الحساب، خالق کائنات انسانی گروہوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائے گا۔
ظاہر کی آیت اس بات کی دلیل محکم ہے کہ امام کا وجود قیامت تک کے لیے ہے اور بعد قیامت نہیں، حشر تک ہے قیامت امام کا وجود ہے۔ اور جو امام کا وجود اتنا ہے کہ ہر گروہ انسانی روز حشر روز حساب اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ بغیر امام کے کوئی قوم اگر آتی ہے کہ ایسے امام کو تلاش کرتی ہے، ایسے رہبر کو تلاش کرتی ہے جس کے یہاں رہبری کی صلاحیت ہی نہ ہو، جن کے یہاں رہنمائی کا شعور ہی نہ ہو، جو کسی طریقے سے امامت کا حق نہ ادا کر سکیں، جو پیشوائی کے قابل ہی نہ ہو، وہ کبھی بھی گروہ ناکامیاب ہوگا، ناکامیابی کی منزل تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے ارشاد خالق کائنات کی جگہ پہ ہے، ظاہر ہے کہ جب وہ گروہ انسانی اپنے اماموں کے ساتھ بلائے جائے گا تو امام کیسا ہو، امام کی عظمت کیا ہے، اس کی رفت کیا ہے، اس کی عظمتیں کیا ہیں، اس کی رفتیں کیا ہیں، وہ ہوگا جو ہمارا آپ کا بنایا ہوا نہیں ہوگا بلکہ خالق کائنات کو کہیے گا۔ آج کی دنیا میں جب کہ انتشار بھی ہے، اضطراب بھی ہے، بے چینیاں ہیں، بے قراریاں ہیں، مغرب سے لے کر مشرق تک بے قراریاں پھیلی ہوئی ہیں، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو مطمئن ہو، جس کو طمانینت قلب حاصل ہے۔ دلوں کی بے قراریاں، بے چینیاں بڑے بڑے سرب فلک محلات دور نہیں کر پا رہے ہیں۔ نہ دولت کی ریل و پیل کے نتیجے میں انسانی زندگی کو سکون مل رہا ہے، جتنی بھی دولت کی فراوانی بڑھتی جا رہی ہے بے سکونی بڑھتی جا رہی ہے، بے قراریاں بڑھتی جا رہی ہیں، بے چینیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ مشرق و مغرب سے لے کر شمال و جنوب کے پوری جغرافیائی انسانی حدود کا اگر جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان بے قرار اور بے چین ہے۔ ظاہر کی بے قرار اور بے چین دنیا میں جو فتنے ہیں، جو فساد ہیں، یہ فتن و فساد بھی سر اٹھا رہے ہیں، اور اس فتن و فساد کے لیے جتنے بھی حل نکالے جا رہے ہیں، جتنے بھی میسج دیے جا رہے ہیں، جتنے بھی پیغام دیے جاتے ہیں، ناکافی ہیں۔ تو ظاہر کہ فتن و فساد کا سد باب کیسے ہو، کون ہے اس کا جو ہوگا وہ رہنما اور رہبر ہوگا جو بتائے گا کہ فتن و فساد کا سد باب کیسے ہو سکتا ہے، ظاہر جسے خالق کائنات کہیے گا۔ اور آج بھی انسان رہبر کی تلاش میں ہے کہ کسی رہنما کی تلاش میں ہے۔ انسان اگر رہبر کو رہنما کی تلاش میں ہے تو اگر صحیح اس کو معرفت ہے رہبر کی، تب تو معرفت ہو جائے گی، تب تو تلاش کر رہ جائے گا، ورنہ ظاہر ہے کہ وہ گمراہی میں بھٹکتا ہوا رہے گا۔ بقول غالب کہ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ، چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں بھی راہبر کو میں۔ جو راہبر کو بغیر پہچانے ہوئے تھوڑی دور چلنے والے، تیز گام مسافروں کے ساتھ ہو جانے والے رہبر کو نہیں پا سکتے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ رہبر کے لیے اعتدال ہونا چاہیے، اور اعتدالی شریعت اسلامی نے انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ صلوات اللہ علیہ وسلم۔ حدیث رسول کائنات کہ من ماتا علماء امام زمانے ہی فقط ماتا متیتن جاہلیہ، جس نے اپنے امام اپنے زمانے کے عہد کے اپنے امام کو نہیں پہچانا، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوئی۔ من ماتا علماء امام زمانے ہی فقط ماتا میتتن جاہلیہ، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ تو ظاہر کہ اپنے امام زمانہ کو پہچاننے کے لیے، اور یہ حدیث رسول صرف ہماری کتابوں وسائل الشیعہ میں نہیں ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، واقعی میں بھی ہے، ترمذی میں ہے، اور وقت تواتر سے ملتی ہے۔ ظاہر کہ امام زمانہ کی معرفت بھی ضروری ہے، مگر تفسیر کبیر کے مفسر امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ جو ظہور میں نہ ہو اس کی معرفت نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں کہ جو ظہور میں نہ ہو اس کی معرفت نہیں ہو سکتی، یعنی جو ظاہر نہ ہو، جو غیب میں اس کی معرفت ناممکن ہے، ممکن نہیں ہے۔ میں کہوں گا مفسر تفسیر کبیر بس یہ قائم رہیے گا کہ جو ظاہر میں نہیں ہے اس کی معرفت ممکن نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے کہ ہمارے ہاں اسلام کا عقیدہ ایمان بالغیب ہے، ہمارا عقیدہ ہی جو ایمان بالغیب ہے، تو ظاہر کی تلاش کہاں کر رہے ہیں؟ اللہ کو آپ نے دیکھا ہے؟ آپ دیکھا تو نہیں ہے، جب اس کا ظہور نہیں ہے تو اس کی معرفت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ رسول کائنات کو کسی دور میں لوگوں نے دیکھا تھا، اور شاید روز قیامت ہی دیکھیں کہ پہلے دیکھنے سے والے پیدا ہوتا، مگر ظاہر ہے کہ ان کی معرفت ضروری ہے، اور بغیر اللہ اور رسول کی معرفت کے نہ کوئی مسلمان بن سکتا ہے، نہ صحیح عقیدہ کہاں مل سکتا ہے۔ اس لیے جب تم کہتے ہیں کہ ظہور ضروری ہے تو ظاہر کی ظہور، ان کا ظہور کہاں ہے؟ ہمارا عجب نقطہ نظر ہے کہ جن کو ہم نے صحیح دیکھا اس پہ یقین رکھتے ہیں، قیامت کو نہیں دیکھا قیامت کو مانتے ہیں، دوزخ کو نہیں دیکھا دوزخ پہ یقین رکھتے ہیں، جنت کو نہیں دیکھا جنت پہ یقین رکھتے ہیں، جس کو نہیں دیکھا اس کو یقین رکھتے ہیں۔ یعنی اب دیکھا جائے کہ
روزمرہ حیات انسانی میں حلول پیدا کرنے والا شیطان، اس کو دیکھا نہیں تو شیطان پہ یقین رکھتے ہیں. معلوم ہے کیسے مسلمان ہیں جو طالبان ہو کر کے اسلامی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. ظاہر کہ اسلام میں آج جو طالبان ہے، القاعدہ ہے، داعش ہے، یہ تمام شرانگیزیاں ہو رہی ہیں. اس کا حل کون ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا وہ ہوگا جو امام آئے گا تو ظاہر کی دنیا کو فتنہ و فساد کے دور کر کے امن و سکون کو بھر دے گا. دنیا تلاش میں امن کی ہے، تو تلاش امن اگر ہے دنیا کو تو آئے در محمد والے محمد پر، اس آخری محمد کے در پہ آؤ، تب جا کے تم کو تلاش امن ملے گا، تمہیں تلاش سکون مل سکے گا. ورنہ ظاہر کی بے سکونی کی زندگی سے تمہیں کوئی سکون حاصل ہونے والا نہیں ہے. اور ظاہر کی دنیا یہ وجود، یہ قائم، اس بات کا ثبوت ہے کہ کائنات کا وجود اس بات کا ثبوت ہے کہ خداوند عالم ہے. اگر خدا نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی. وجود کائنات خدا کے وجود کی دلیل محکم ہے، اور بقائے کائنات امام آخر کے وجود کی دلیل محکم ہے. اگر وہ نہ ہوگا تو دنیا کچھ نہیں رہ جائے گی. ظاہر کی ہے وہ اور لوگ ہیں جو بغیر امام کے ہیں، بغیر رہبر کے ہیں، بغیر رہنما کے ہیں. فنا ہوتا ہے جب قطرہ تو ملتا ہے سمندر سے، حیات اس کی بھی باقی ہے جو بحر بے کرام آتی ہے. نہیں اغیار کو حاصل ہے کہ تانا دیں ہم کو، ہماری فکر باقی ہے، ہماری ہمارا فکر فن باقی. تو ظاہر کہ ہم بھی باقی ہیں، ہماری فکر باقی ہے، ہماری حیات باقی ہے. اور ظاہر کی یہ جو قائم محمد، یہ محفل ہے قائم علیہ محمد کی، یہ قائم کا اور حجت کا جو اہتمام لقب ہے انہی کے لیے ہے. قائم جو منتقم خون شہیدہ ہو کر کے انتقام خون حسین لگا قائم ہے، اور حجت وہ جو آخری حجت خدا ہے. اس کے بعد تمام کوئی حجت ہی نہیں ہے. حجت الاسلام المسلمین ہونے کا نعرہ لگا دینا اور ہے، حجت اسلام قطعیت کی تاریخ کو پیش کرنے والا وہ ہوگا جو امام آخر ہوگا. ظاہر کی آج کی تاریخ میں زیادہ تفصیلی گنجائش نہیں ہے. شعراء کرام بہت زیادہ ہے، اور ابھی پاکستان سے آنے وقت شاید طلاب صاحب کا انتظار ہے. اس لیے آپ کی گزارش ہے کہ میں ایک مبارک موقع پر شب ولادت باد صاحب ولادت باسعد امام آخر سے آپ لوگوں کی خدمت میں حدیث تفریق پیش کرتا ہوں. خدا ہم لوگوں کی طرح سے محفل محمد علی محمد کو قائم کرنے کا حوصلہ حاصل ہو، اور یہ محفل اسی طرح سے سال ہر سال ترقی کی راہوں پر گامزن ہوتی رہے.